बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर्स पर एक बार फिर खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। 29 जून को बलूचिस्तान के इलाके चवन में FC एहलकारों पर दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें 2 एहलकार शहीद हुए। ये हमला महज एक वाक़या नहीं बल्कि 2025 में अब तक होने वाले 200 से ज़ायद जो दहशतगर्दी के हमले हैं, एक संगीन कड़ी है। इन हमलों में तकरीबन 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो है वो और शहरी जो है वो मुतादिद शहरी जो है वो जान से जो है वो हाथ धो बैठे हैं। जबकि अगर हम 140 से ज़्यादा की बात करें, दहशतगर्द मारे भी जा चुके हैं। ये सूरत हाल ऐसे वक्त में पैदा हुई है जब पाकिस्तान सफारती मार्च पर नुमाया कामयाबी जो है वो हासिल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालने अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात और खित्ते में पुरअमन किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, लेकिन शायद यही कामयाबी दुश्मन को हजम नहीं हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक भारत अपनी रिवायती पॉलिसी के तहत मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा और किसी भी बैरूनी या अंदरूनी खतरे को जो है वो बेसिकली मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुनव्वर हुसैन साहब, जो कि IR एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं कि मुनव्वर साहब फरमा दें, रवा बरस के दहशतगर्द की जो हमले हैं बेसिकली वो मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है। क्या हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? और ये भी फरमा दीजिएगा कि भारत क्योंकि अब कुछ नहीं कर पा रहा तो वो अफगानिस्तान का सहारा ले रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान हमने देखा है कि पाकिस्तान से बहुत सारे मामलात पे खफा नज़र आ रहा है और जो है वो भारत इसका जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस पर थोड़ा सा जो है वो अपना तज़िया पेश कीजिएगा। शाहरुख, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस, ये सारे तैयार हैं और मुल्क को दिफा भी कर रहे हैं और उनकी एक्टिविज्म हम देख भी रहे हैं। आपने खुद अपने इंट्रो के अंदर बताया कि उन्होंने कितने खवारिज को शिकार किया है, इनको वीजा जारी किया है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और फिर हमने जो इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस देखा, उसमें जो परफॉर्मेंस थी हमारी फोर्सेस की, वो भी एविडेंट है, वो भी सबके सामने है, वो दुनिया के सामने है, उस पर किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, जो जहां तक दहशतगर्दी का मामला है, देखें इसमें सिस्टेमिक लेवल भी इन्वॉल्व है और रीजनल लेवल पे जो भारत है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और फिर जो अफगानिस्तान है, वहां की जो रिजीम है वो भी हमें इन्वॉल्व नजर आती है और इस पे कई रिसर्च आर्टिकल आ चुके हैं माजी के अंदर। खुद अमेरिका के जो थिंक टैंक्स है, जिस तरह इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट है, उसने भी रिपोर्ट जारी की। जनरल इरिक जो है, जो इस वक्त कमांड करते हैं आपके सेंटकॉम को, उनकी 2 दफा इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। तो इंटरनेशनल जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर बात होती रही है, तो उसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव रिपोर्ट्स अब आ रही है वो ये कि अफगानिस्तान की हुकूमत पहले हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी और आपने देखा कि इसमें चाइना भी बीच में आया और तीसरे फरीकी बातचीत हुई, जिसमें अफगानिस्तान की हुकूमत ने वादे वईद किए कि हमारे यहाँ से दरअंदाजी नहीं होगी। और जब हम भारत के साथ भारत की हटदर्मी और जारियत को रोकने में मसरूफ थे और उनको भरपूर जवाब देने में मसरूफ थे, तो उस वक्त अफगानिस्तान से तकरीबन 130 से ज्यादा दहशतगर्द पाकिस्तान घुसे, जिसमें 72 को तो 72 को तो पहले ही हमने शिकार किया और बाकी आहिस्ता शिकार हमने फिर किए। इस पे फिर चाइना को ये बात क्लियर हुई कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, तालिबान की जो रिजीम है, वो वादे तो कुछ और करती है लेकिन अमलन कुछ और करती है। और फिर हमारी तरफ से बड़ा क्लियर कट मैसेज किया कि अगर आप इनकी कार्रवाइयों को नहीं रोकते या इन पे कार्रवाई नहीं करते तो फिर जितने भी TTP के ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर, हम खुद उसका इलाज करेंगे। जिसके बाद चाइना की तरफ से प्रेशर और हमारे प्रेशर के बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि तालिबान ने TTP को डिसआर्म भी करना शुरू कर दिया है और TTP को सेंट्रल अफगानिस्तान या फिर जो शुमाली अफगानिस्तान है उस तरफ उनको धकेल रहे हैं
اور ان کو انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر کوئی بھی کاروائی اگر آپ لوگ انوالو رہے پاکستان کے خلاف تو آپ کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی، آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا، پاکستان کو ہینڈ اوور بھی کیا جائے گا۔ تو اس وقت یہ پازیٹیو رپورٹ آ رہی ہے، البتہ ماضی قریب کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھارت بھی انوالو تھا، اور بھارت تو دیکھیں نا چاہ بہار بھی استعمال کرتا رہا، اور اس کو دنیا میں کس کو شک ہے کہ جس طرح ہم ایران کے ساتھ اب اٹھ کے کھڑے ہوئے سفارتی سطح کے اوپر، یونائٹڈ نیشن کے اندر اور اخلاقی سطح کے اوپر، اور جس طرح سے ہم نے سہارا دیا ایران کو، ایران کی جو ماضی قریب کے اندر جو چاہ بہار کی پورٹ ہے وہ استعمال ہوتی رہی، اور کلبھوشن یادیو یا دوسرے جو دہشت گرد ہیں نیٹ ورک، وہ ہم نے کئی دفعہ یہاں سے پکڑا، اس کو استعمال کر کے وہ داخل ہوتے تھے، اور اب ایران کے سامنے بھی باتیں کھل کے آ گئی ہیں۔ جو اسرائیل کا جو نیٹ ورک جاسوسی کا اندر کام کر رہا تھا موساد کا، وہ وہی نیٹ ورک تھا جو راہ نے قائم کیا تھا، جن کو اب ایرانی جو ہے گورنمنٹ ریجیم سیکیورٹی فورسز انہیں پکڑ رہی ہے، ان کو سزا بھی دے رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کیسے انوالو تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب بنگلہ دیش، پاکستان اور چائنا مل کے سارک ٹائپ ایک آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 4 بھارت کی اور پڑوسی ممالک ہیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں سری لنکا کی، بنگلہ دیش کی، نیپال کی اور بھوٹان کی، وہ بھی متنفر ہیں اور وہ بھی کسی نہ کسی میکینزم میں آنا چاہ رہے ہیں بھارت کے علاوہ۔ تو بھارت کی انہی پالیسیز کی وجہ سے نہ فقط یہ کہ ہمارے خطے کے اندر بھارت تنا ہے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی جگ ہسائی ہے جب ان کی انوالومنٹ پائی گئی مرڈر کے اندر، یا پنو کا جو مرڈر پلاٹ کیا جا رہا تھا، اسی طریقے سے جو قطر کے اندر اسپائنیج ایکٹیویٹی میں ان کے نیول ایکس آفیسرز پکڑے گئے، تو وہ جگ ہسائی بھی ہے، اور اس وقت دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت کیا کرتا پھر ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کی ہر لحاظ سے، ہر سطح پہ کامیابی ہے، چاہے سسٹمک لیول پہ ہو، ریجنل لیول پہ ہو، سب ریجنل لیول پہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ آپریشن کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ ود ان 4 to 6 months انشاءاللہ یہ دہشت گردی کا معاملہ اور یہ جو چیپٹر ہے یہ ختم ہو جائے گا پاکستان سے۔ اچھا، یہ بھی فرما دیں منور صاحب کہ کیا پاکستان کی حالیہ سفارتی کامیابیاں جیسے UN میں صدارت، امریکہ سے معاہدے، بھارت کی اشتعال انگیزی کی وجہ جو ہے وہ یہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ پاکستان کی صدارت بھارت کی آپ بات کریں کہ اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، پاکستان کو جو سفارتی محاذ پہ کامیابیاں مل رہی ہیں، UN پہ جو ہے وہ صدارت ہو گئی، امریکہ سے جو ہے وہ مختلف چیزوں میں معاہدہ ہوا ہے، جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے، دورانہ امریکہ کے صدر نے جو ہے وہ ان کے لیے رکھا تھا۔ بھارت یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اشتعال انگیز کی بھارت کو جو ہے وہ یہ وجہ تو نہیں بن رہا کہ بھارت اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو عزائم ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں بھارت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، بھارت کی انوالومنٹ جو سیٹ اپ کی رپورٹ ہے وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن اس وقت کا معاملہ کچھ ذرا رخ تبدیل کر رہا ہے، اور رخ جب میں تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھارت کے اوپر پریشر ہے۔ بالفرض اب آپ نے کل ہی امریکہ کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی جس پہ بھارت کو کہا گیا ہے کہ آپ جو انلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے بھارت کے ہاتھوں، اس میں جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ پابند سلاسل ہے ان سب کو آزاد کیا جائے، اور پھر اس بات کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ امریکہ دونوں ممالک کے درمیان میں کشمیر کے مدعے کے اوپر مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ آج دیکھیں جو کہ ہماری جو پہلگام کے بعد جو ایک منقطع ہو گیا تھا رابطہ، جس میں ہم فہرست ایکسچینج کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قیدیوں کی اور جو ایک دوسرے کے شہریوں کی جو حراست میں ہیں، وہ منقطع ہو گئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کل سے اس کا رابطہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ کچھ لسٹ ہم نے بھارت کو دی ہے اور کچھ بھارت نے ہمیں دی ہے، تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ جو میئرز ہیں وہ اس حوالے سے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ تو بھارت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے وہ دوسرا راستہ چلے گا۔ اب اس نے دیکھا کہ جنگ کر کے تو پاکستان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے کم از کم ان کو 1.5 سے 2 سال کم از کم چاہیے اپنی تیاری کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا راستہ تھا دہشت گردی کا، اس کا منہ بھی ہم بند کر رہے ہیں۔ اس میں چائنیز بھی انوالوڈ ہیں، اس کے اندر امریکنز بھی انوالوڈ ہیں۔ آپ نے اچھا اشارہ دیا، بھارت کو سفارتی سطح پر کس کا جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے اس پہ؟ بھارت کو سفارتی سطح پہ کوئی سپورٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ جو کوارڈ کی میٹنگ ہوئی ہے فارن منسٹرز کی، جس میں آسٹریلیا، جاپان، بھارت اور امریکہ شامل تھے، اس کے اندر بھارت نے بڑی بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کا نام پہلگام کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن اس بیانیے کے اندر آپ دیکھیں جو انہوں نے کمیونیکے جاری کیا ہے،
اس کے اندر انہوں نے پہلگام کے واقعے کی مذمت تو کی ہے, کلپریٹس کو جو ہے اس کے حوالے سے جسٹس کی بھی بات کی, لیکن پاکستان کا نام اس کے اندر نہیں دیا گیا. تو بھارت کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں وہ ہے ہی نہیں, اور جو بھارت سمجھتا تھا کہ ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے اور بھارت مرکز ہے جناب دنیا کی سفارتکاری کا, وہ تو بھارت آپ کو 2024 کے اینڈ اور 25 کی شروعات میں اور اب تک جو ہے تقریباً آدھا سال گزر گیا, بھارت تو آپ کو تنہا نظر آ رہا ہے, نہ فقط خطے کے اندر جس کی تفصیلات میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو یونائیٹڈ نیشن کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت نے کوشش نہیں کی ہوگی جب پاکستان چنا گیا سیکورٹی کونسل کے اندر ایز اے ممبر, نان پرماننٹ ممبر, اور پھر پاکستان کو صدارت ملتی ہے جو افغانستان میں دہشت گردی کے حوالے سے جو سینکشنز کا معاملہ ہے, جس نے بھی افغانستان کی آنکھیں کھولی ہیں. افغانستان کی آنکھیں ایک جو ہم نے بھارت کو شکست دی, جو یہ جھڑپیں ہوئیں, اس کے بعد جو ہم اس کمیٹی کے ہمیں چیئرمین شپ مل گئی, پریزیڈنٹ شپ مل گئی, جو افغانستان کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے سینکشنز لگاتی ہے, پھر پاکستان وائس چیئرمین شپ پاکستان کو مل گئی, اوور آل جو دنیا کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جو کمیٹی ہے, اور پھر چائنا کا پریشر اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں. افغانستان میں رجیم نے یہی دیکھا کہ پاکستان سفارتی طور پہ بہت مضبوط ہے, تو لہٰذا اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو ہیلے بہانے وہ پہلے کرتے تھے اور کبھی پیسے مانگتے تھے کہ ہمیں پیسے چاہیے تاکہ ان کو ہم دھکیل کے ادھر لے جائیں دوسری طرف, وہ ان کے بہانے سارے ختم ہو گئے. تو بھارت نے کوشش کی ہوگی, اور پھر یہ فرما دیں بھارت افغانستان کا کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, کیونکہ آپ نے تفصیل سے تو بتایا, مگر بھارت کے عزائم کیونکہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جب سفارتی سطح پر اس کو بیڈ رسپانس مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دہشت گردی پھیلانے کی طرف جائے گا, اور بلوچستان میں بھی جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو اس میں براہ راست بھارت کی انوالومنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہے, دنیا میں جو دہشت گردی کی کمیٹی ہے یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل, اس میں پاکستان ہی اس کا وائس چیئرمین ہے نا. اس کا مقصد ہمارا اس کے اندر سے ہوگا, اور بھارت کو اس کا اچھی طرح پتہ ہے. دوسرا یہ جو بھارت نے اسٹریٹجی بنائی تھی جس کے بارے میں بھاشن دیتا تھا بیٹھ کر میجر گورے واریہ اور اس کا راجناتھ سنگھ صاحب یا ڈوول, تو وہ اسٹریٹجی پاکستان کے خلاف فیل ہو گئی ہے. دیکھیں نا, وہ ایک سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کو گھٹنوں کے اوپر لے آئیں گے, اور پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہے, اندر سیاسی بھی, سفارتی طور پہ بھی پاکستان اتنا کامیاب نہیں ہے. اس جرفوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم اس چاروں پانچوں فیلڈ کے اندر ہم نے اس کو چپ کیا ہے بھارت کو. اور پھر جو دہشت گردی کے حوالے سے جو ہماری کارروائیاں ہیں وہ دیکھیں دو راستوں سے آتا تھا. ایک راستہ تھا ایران کا, دوسرا راستہ تھا افغانستان کا. اب میں نے افغانستان کی تفصیلات آپ کو بتا دی. افغانستان پہ پریشر ہے, اور افغان حکومت کے لیے جو کہ ڈپینڈ کرتی ہے افغانستان کی, آپ نے اچھی خاصی آکسیجن بند کی ہوئی ہے. اس وقت ایران نے بند کی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے تقریباً ایران ڈیلی کتنے افغانیوں کو واپس بھیج رہا ہے ڈیلی بیسس پہ, اور ہمیں بھی ڈیلی بیسس پہ بھیجنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو چابہار میں $500 ملین کی اڈانی نے انویسٹمنٹ کی تھی, بھارت کی حکومت نے کہا ان سے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں, وہ انویسٹمنٹ ان کی ضائع ہو گئی ہے. ایران نے تو وہ پورٹ ہی بند کر دیا, بھارت کے لیے تو دروازے بند ہو گئے. اور پھر جب سے راہ کا نیٹ ورک ملوث پایا گیا ہے, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو بھارتی ہیں ایران کے اندر, چاہے ان کی ایجوکیشن تھی, بزنس تھی, ان کی ویب سائٹس تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پورٹ وغیرہ تھے اس کے اندر بڑے گھسے ہوئے تھے, اور یہی ان کی سافٹ ویئر چلا رہے تھے. اور وہ کنیکٹڈ تھا اسرائیل کے ان کے ساتھ ویب سائٹس اینڈ سافٹ ویئر کے ساتھ, جو کہ اسٹار لنک کے ساتھ بھی کنیکٹڈ تھا. تو ایرانیوں نے اس کو ٹریس کر لیا ہے, پکڑ لیا ہے, تو وہ راستہ تو ان کا بند ہو گیا. افغانستان میں جو چائنا کا پریشر ہے, ہمارا پریشر ہے, آپ نے افغانستان کی جو ٹریڈ بند کی اور یہاں سے افغانیوں کو جو بھیجنا شروع کیا, تو ان کو لگ پتا گیا ہے, اور انہیں پتا ہے کہ اب پاکستان کی پوزیشن خود انٹرنیشنل فورمز میں کتنی مضبوط ہے. تو میں نہیں سمجھتا یہ دونوں راستے تقریباً بند ہیں, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ مائٹ ٹیک 3 months, مائٹ ٹیک 6 months, تاکہ اس دہشت گردی کے باب کو مکمل طور پہ چیپٹر کو بند کر دیا جائے. اچھا منور صاحب, یہ فرما دیں کہ جس طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں پاکستان نے ظاہر سی بات ہے ایران کی جو ہے وہ بہت حمایت کرتے ہوئے نظر آیا پاکستان, کیونکہ ہم نے بیچ میں دیکھا کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی مختلف ٹریڈ کی صورت میں خراب ہوتے ہوئے نظر آئے. اب کس طریقے سے اس خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں
ایران اور پاکستان کے خاص طور پہ تعلقات مزید تجارتی لحاظ سے خاص طور پہ وہ بہتری کی طرف جائیں گے، اور اوپر سے امریکہ کا جو پریشر ہے سینکشنز کا، تو اس کو پاکستان برداشت کرنے کے قابل ہے، یا کیا آپ کا تجزیہ ہے بیسیکلی؟ دیکھیں، امریکہ خود چاہتا ہے کہ ایران جو ہے نا انٹیگریٹ کرے انٹرنیشنل سسٹم میں. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کے بیانات آئے ہیں کہ چائنا ایران سے تیل خرید سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے اس کے لوگ بہت اچھے ہیں، ان کے ساتھ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور ایران میں دنیا کے چوتھے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، دوسرے بڑے گیس کے ذخائر ہیں، پھر اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو سینکشنز نرم ہوتے جائیں گے اور اس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، اور بالخصوص پاکستان کو. بیکاز ہم تو چاہتے ہیں کہ ایرانی جو گیس پائپ لائن ہے، ایرانی جو آئل ہے، جس سے بہت بڑا زر مبادلہ آپ بچا سکتے ہیں. بیکاز ایرانیوں کے ساتھ ایرانیوں نے آپ کو آفر دی ہوئی ہے کہ آپ بارٹر سسٹم کے ذریعے ہمارا پیٹرول لیجئے اور اس کے بدلے آپ اپنی زرعی اجناس ہمیں دے دیجئے. تو کم از کم آپ کا جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے، اس پہ اچھی خاصی رقم آپ کی اس پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر جاتی ہے، تو اس سے آپ کافی سیکیور ہوں گے. دوسرا یہ کہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ہم ایران کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ پہلا تو ہمارا سیکیورٹی پرسپیکٹو سے فار لانگر پیریڈ آف ٹائم یہ کلیئر ہے، اگر ایران گرتا ہے تو اس کے بڑے نیگیٹو سیکیورٹی اثرات پاکستان پہ آئیں گے، اور اگر پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو ایران بھی نہیں بچتا. تو یہ معاملات دونوں طرف بڑے کلیئر ہیں. یہی وجہ ہے کہ 65 کی جنگ، 71 کی جنگوں میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور پھر جو ایران عراق جنگ تھی اس میں ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور وہ اس وقت پریزیڈنٹ ضیاء تھے یہاں پہ. اور ہمارے ملک میں تو بڑی کرٹیک ہوتی ہے پریزیڈنٹ ضیاء کے اوپر، لیکن اگر آپ ایرانیوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایران پاکستان کے درمیان میں جو تعلقات ہیں اس کا وہ بڑا سنہری دور تھا. میری کئی ایرانی ڈپلومیٹ سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے نا، اسلامی نظریہ، وہ کارنر سٹون ہے آپ کی فارن پالیسی کا، اور وہ بڑا ایویڈنٹ ہوا ہے ایران اسرائیل کی جنگ کے اندر کہ جب بھی کسی مسلم ملک کے اوپر ایک آنچ آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو پاکستان اس کے ساتھ آتا ہے. یہ ہماری کارنر سٹون ہے ہمارے فارن پالیسی کا. ہم نے ماضی میں بھی جو مسلم ممالک ہیں اگر ان کے درمیان میں کھٹ پٹ ہوتی رہی ہے، وار ہوتی رہی ہے، تو ہم نے جب یہ جنگ جاری تھی اسرائیل اور ایران کی، تو بھارت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سفارتی تعلقات اچھے تھے، اس وجہ سے جو وہاں پہ قید بیسیکلی جو پھنسے ہوئے ایران میں جنگ کے دوران، تو ان کو براہ راست فلائٹ کے ذریعے جو ہے وہ سیفلی پہنچایا گیا انڈیا. تو وہ سفارتی جو ہے وہ جیت قرار دے رہا ہے انڈیا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، سفارتی یہ جیت نہیں ہے. سفارتی جیت میں تب مانتا جب چاہ بہار پورٹ کے لیے کھلی ہوتی. سفارتی مانتا کہ جس طرح انہوں نے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے، ان کے لیے وہ کہتے. سفارتی جیت میں تب مانتا جب ان کے فارن منسٹر ہیں، ان کے پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر کو فون کر کے شکریہ ادا کر رہے ہیں. میں ان کی سفارتی جیت تب مانتا جب ایرانیوں کسی بھی آفیشل فورم کے اوپر وہ بھارت کی تعریف کرتے. اس سارے کھیل کے اندر آپ نے بھارت کی ان کے منہ سے تعریف سنی؟ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جس وقت پاکستان بھارت کی کرائسس آیا تو اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا تھا. ان کے ہاروب ڈرون استعمال ہوئے، ان کے جیمرز استعمال ہوئے. ڈرونز کو کون اڑا رہا تھا؟ یہ تقریباً آپ کو پتا ہے کتنے ڈرونز ہم نے ان کے مات؟ سارے ڈرونز کو اسرائیلی اڑا رہے تھے، انڈینز تو نہیں اس کو فلائی کر رہے تھے. اور پھر ان کے ملٹری ایڈوائزرز بیٹھے تھے. ایران کو یہ نہیں پتا. اس کے بعد جب ایران اور اسرائیل کی بارہ ہے، اس جنگ کے پیچھے جو ایران کو شروعاتی دنوں میں جو چوٹ آئی ہے، اور اچھی خاصی چوٹ آئی، جب ان کی ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، ان کو خاموشی سے ان کی جو کی اسٹریٹجک جو لوکیشن تھی وہاں پہ انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے، تو وہ کس کی مدد سے کیا ہے؟ وہ تو اندر ڈرونز کے ذریعے اٹیک ہوا. اور ڈرونز کون بنا رہا تھا، کون فلائی کر رہا تھا اندر سے؟ تو وہ وہی نیٹ ورک تھا جو راہ کا نیٹ ورک ہے. یہ تو معاملہ کلیئر ہے. اور میں اس حوالے سے تو بڑا پریشان ہوں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے، اور میں ہر فورم پہ یہ بات کروں. ایران تو پھر بڑا ملک تھا، یہ چوٹ برداشت کر گیا. خدا نہ خواستہ اسرائیل کے جو عزائم ہیں، جو وہ جارڈن کے بارے میں کہتے ہیں کہ رات کو 2 بجے اس کے کنگ کو اٹھا کے ہم اگر کوئی کام کہیں تو وہ کام کرتا ہے اور وہ نہ نہیں کر سکتا. اور وہ وقت قریب ہے جب ہم سیریا میں بھی یہ حکومت چلائیں گے اور عراق کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. تو اس کے بعد ان کی نظر تو قطر کے اوپر ہے اور سعودی عرب کے اوپر ہے اور یو اے ای کے اوپر ہے. تو پھر اگر وہاں پہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں وہاں پہ جو انڈینز گھسے ہوئے ہر شعبے کے اندر،
تو وہ کیا اس چوٹ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ ٹائم ہے میرے خیال میں. اور مجھے لگتا ہے جو میں نے کچھ انفارمیشن لی ہے, ایرانیوں نے انفارمیشن شیئر کی ہے اس نیٹ ورک کے بارے میں, عرب کنٹریز, دوست ممالک, مسلم ممالک کے ساتھ بھی انہوں نے شیئر کیے, پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کیے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ٹائم ہے. وہ چانے کہتے ہیں نا کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا وہ اشارے سے جان جاتا ہے, اشارے سے عقل لے لیتا ہے. تو یہ دو بڑے اشارے ہیں, ایک پاکستان کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی ہے اور دوسری جو جنگ ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی. اس میں جو موساد اور راہ کا جو گھڑ جوڑ ہے وہ بڑا واضح ہے. اگر کسی کو یہ کہتا ہے نہیں نہیں انڈیا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہماری انویسٹمنٹ ہے اور ان کی جو ورکرز ہمارے پاس کام کرتے ہیں, ہم ان کے لیے مندریں بنا رہے ہیں اپنے ملک کے اندر اور ہم بڑے محفوظ رہیں گے, تو کوئی محفوظ نہیں ہے. بیکاز آپ اس وقت رہ رہے ہیں انارکک سسٹم میں, اور انارکک سسٹم میں نیشنلزم اور نیشنل انٹرسٹ کی بات کی جاتی ہے. تو انڈیا تو کہتا ہے ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اسرائیل کے ساتھ, تو وہ تو ویٹیج نہیں ہے عرب ممالک کو. عرب ممالک سے بڑا ملک تو ایران تھا, ایران سے تو وہ انرجی ریسورسز بھی لے رہے تھے. ایران کے اندر تو ان کی $5 ملین کی انویسٹمنٹ بھی تھی. جب وہ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو باقی ہمارے عرب ممالک کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہوں گے. تو میرا خیال ہے ہمارے دوست ممالک, مسلم ممالک, بیکاز اس وقت جب یہ پریشانیوں میں آئیں گے تو پھر ہمیں ہی فکر ہوگی پاکستان کو, پھر پاکستان کو ہی ان کی مدد کرنی ہوگی. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ وقت آئے آپ عقل کے ناخن لیں اور ان بھارتیوں سے جان چھڑائیں. اور آخری سوال آپ سے کروں گا منور صاحب کہ اس خطے میں آپ امن ہوتا ہوا نظر دیکھ رہے ہیں یا مزید خطے میں آنے والے سالوں میں کوئی خرابی ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں جی, فی الحال تو کچھ عرصہ امن رہے گا, لیکن چونکہ میں نے جیسے کہا کہ انارکک سسٹم میں آپ رہتے ہیں اور انارکی میں جو پیس ہے وہ ایب نارمل سچویشن ہے. وار, کانفلکٹ, کرائسس, شور شرابہ یہ نارمل سچویشن ہے. بیکاز جو ملکی مفادات ہوتے ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے. بالفرض ہم کہتے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے اوپر دہشت گردی کا حملہ نہ ہو, ایران کی سرحد ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, اور ہمارے سب کے ساتھ تجارتی اور معاشی, سیاسی اور معاشرتی تعلقات بہترین ہوں, اسٹیبل ہوں, اور ساؤتھ ایشیا میں بھی کوآپریشن کا دورہ ہو سار کی طرح. اور انڈیا چاہے گا کہ یہ نہ ہو, بیکاز انڈیا کا مفاد یہ ہے کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی ہو, کنیکٹیوٹی کامیاب نہ ہو, یہاں پہ چائنا کا روب دبدبا یا معاشی جو اثر و رسوخ ہے وہ نہ بڑھنے پائے, اور باقی ممالک سارے جو ہے میرے کنٹرول میں ہوں, اور یہاں پہ اس ریجن کے اندر میں پریپونڈرنٹ کہلاؤں. تو جہاں پہ مفادات کا کلیش آئے گا وہاں پہ کانفلکٹ تو ڈیو ہے. اور قرآن کی ورس یہ کہتا ہے کہ جس وقت آپ امن کے عالم میں ہو تو بہترین ہتھیار, بہترین گھوڑے تیار رکھو. بہترین گھوڑے کا مطلب ہے آپ کے پاس فاسٹ موبلٹی ہونی چاہیے, اور آج ہے معاملہ ہوائی گھوڑوں کا. تو آپ کے پاس جتنے تیز ہوائی گھوڑے ہوں گے یعنی جیٹ فائٹرز ہوں گے, اور جتنے بہترین ہتھیار ہوں گے اتنے ہی آپ کامیاب ہوں گے, اور یہی آپ کی امن کی ضمانت ہے. تو یہ کہنا کہ فی الحال جنگ ہونے جا رہی ہے, نہیں ہونے جا رہی ہے, لیکن فی الحال میں نہیں دیکھ رہا انڈیا کو, چونکہ جو زمینی حالات ہیں ان کی آرمی کا مورال بھی ڈاؤن ہے, معاشرے کے اندر ان کے فریگمنٹیشن, پولرائزیشن بھی دیکھ رہے ہیں. مودی صاحب کی جو سیاسی جو طاقت تھی وہ کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے. بین الاقوامی سطح پہ اس کے بیانیے کو لینے سے انکار کیا جا رہا ہے, اور ان کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا. اور بائی دا وے یہ اسرائیل بھی کٹ ٹو سائز ہو گیا ہے. یہ اس جنگ میں میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں, یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے 12 دن کی, اس میں بڑا فائدہ ایران کو ہوا ہے, پاکستان کو ہوا ہے, لیکن اس کے بعد اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے نا وہ امریکہ کو ہوا ہے. بیکاز امریکہ نے اس اسرائیل کیونکہ کٹ ٹو سائز ہو گیا ہے, کمزور ہو گیا ہے. یہ نیتن یاہو کہتا تھا آئی نو ہاؤ ٹو مینوپولیٹ دا امیرکن پریزیڈنٹ. ماضی میں مونیکا لوئنسکی کے ذریعے انہوں نے کلنٹن کو بھی بلیک میل کیا تھا. تو وہ اب کٹ ٹو سائز ہو گیا ہے, اور اب اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس وقت ہیگ جا رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ, وائٹ ہاؤس سے فلائی کرنے جا رہے تھے نیٹو کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے, تو انہوں نے کیا کہا تھا اسرائیل کے لیے, تاریخ میں امریکن پریزیڈنٹ نے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے. تو اس وقت مودی بھی کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے, اور پاکستان کا دنیا شکریہ ادا کرے اور امریکہ شکریہ ادا کرے, اور اسی طریقے سے ایران نے کٹ ٹو سائز کر دیا ہے اسرائیل کو اور نیتن یاہو کو, اور دنیا جو ہے نا وہ ایران کا شکریہ ادا کرے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایران کا شکریہ ادا کرے. یہ بلیک میلنگ جو ان کی ہے نا وہ کسی حد تک کنٹرول میں آئی ہوئی آج تک.
چلیں بہت شکریہ منور حسین صاحب، آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ پیش کیا۔ ناظرین، پاکستان کی سرحدوں پر صرف جغرافیہ ہی نہیں بلکہ نظر جو ہے وہ ہے بیسیکلی، اور قومی جو خود مختاری کی علامت ہے۔ جب پاکستان عالمی سطح پر ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے اپنے جو ہے وہ جگہ بنا رہا ہے، ایسے میں عناصر ہیں ہمیں غیر مستحکم کرنے پر جو ہے وہ اس وقت تلے ہوئے ہیں۔ اب وقت ہے کہ سیاسی جو قیادت ہے، ادارے اور عوام ایک صفحے پر جو ہے وہ موجود ہوں، اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ صرف بندوق کی نہیں، بیانیے اور اتحاد کی بھی ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم نہ بکھرے ہیں، نہ جھکے ہیں، اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی جھکیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔